Sahal bin Abdullah, some people approached him and they said that you live in a desert. Don't you feel bored here? He said, how can I feel bored? They said, come to the city. He said, I recite the Quran. And when I recite the Quran, I listen to the kalam of Allah as if Allah is communicating with me. And when I want to talk to someone else, I start reading salah and I talk to Allah Jalla wa Ala. He said, you talk to the creation of Allah and you feel happiness. I have a communication with the creator of the universe. Why wouldn't I feel happy? So talk to Allah Jalla wa Ala. Recite Quran continuously. And then in the Quran, every day make a habit of Surah Al-Duha with Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu Akbar. And continuously recite La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that this is a cure, a treatment for 99 diseases, the least of which is depression. The least of which is depression. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Recite this every day and keep reciting istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे, कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह. और अस्तग़फ़िरुल्लाह सिर्फ ये नहीं कि गुनाहों से माफ़ी मांगने के लिए, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, लातादाद फ़वाइद हैं. हज़रत नूह अलैहि सलाम ने इसी का फ़ायदा औलाद की तरबियत के हवाले से आपने इरशाद फरमाया, औलाद में बरकत के लिए भी इस्तिग़फ़ार है. अगर बारिश की बरसात नहीं हो रही तो बारिश के लिए भी इस्तिग़फ़ार है, दौलत के लिए भी इस्तिग़फ़ार है. इस्तिग़फ़ार तो आपको मुस्तजाब दावत बना देता है. ये तो ऐसा वजीफा है कि आपकी दुआएं कबूल होती हैं. इस्तिग़फ़ार की कसरत करें. अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह. अल्लाह जल्ल व अला के इसम में, इसमें ज़ात में बरकत है. हज़रत अबू बकर शिबली अलैहि रहमा के दौर का भी एक वाक़या है कि अबू अली सीना उनकी महफिल में बैठा है और अबू बकर शिबली रहमहुल्लाह अल्लाह के कलाम पर बात कर रहे हैं कि अल्लाह का कलाम मुअस्सिर है, इसमें असर है. अल्लाह जल्ल व अला के इसम में, इसमें ज़ात में बरकत है, इसमें असर है. और अबू बकर शिबली रहमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के कलाम में असर है. आप जानते हैं कि फ़लसफ़ी जो है वो 4 शक्लों से बात करते हैं. कहते हैं शक्ल खारजी एक है, शक्ल लफ्ज़ी है, किताबी है, ज़हनी है. तो उनके नज़दीक तो शक्ल खारजी मुअस्सिर होती है, लेकिन शक्ल ज़हनी वो मुअस्सिर नहीं होती. शक्ल किताबी, शक्ल लफ्ज़ी मुअस्सिर नहीं होती. तो अबू अली सीना ने कहा कि हम ये तो मानते हैं कि अल्लाह मुअस्सिर है, अल्लाह मुअस्सिर हकीकी है, हम अल्लाह की तासीर को मानते हैं, अल्लाह की ज़ात में असर है. यानी मिसाल के तौर पर ये कागज़ है ना, अब इसमें मैंने अगर आग लिखा हुआ है, आग लिखता हूँ, तो फिलासफर्स कहेंगे अगर किताबी आग मुअस्सिर होती तो किताबी आग इस कागज़ को जला देती. आप आग के बारे में सोचते तो आपका जहन जल जाता, आग का तलफ़्फ़ुज़ करते तो आपकी ज़ुबान जल जाती. फ़लसफ़ियों के नज़दीक किताबी, ज़हनी और लफ्ज़ी ये मुअस्सिर नहीं होते. वो कहते हैं शक्ल खारजी ही मुअस्सिर होती है, वही हकीकी होती है. तो अबू अली सीना ने अबू बकर शिबली से कहा कि ये कैसे मुमकिन है, तुम कहते हो कि अल्लाह के कलाम में तासीर है. हम अल्लाह को मुअस्सिर मानते हैं, ज़ात को मुअस्सिर मानते हैं, लेकिन इन तीनों को हम मुअस्सिर नहीं मानते. अबू बकर शिबली रहमहुल्लाह अल्लाह वाले थे. उन्होंने कहा तू तो गधा है, तब तुझे कौन समझाए, तू तो गधा है. जब गधा कहा ना तो उसका चेहरा बदल गया, चेहरे का रंग बदल गया, गुस्से में आ गया. तो अबू बकर शिबली रहमहुल्लाह ने फरमाया देखता नहीं है अगर गधे का नाम तेरे चेहरे का रंग बदल सकता है तो अल्लाह का नाम दिलों का जंग दूर क्यों नहीं कर सकता. अल्लाह का नाम दिलों का जंग दूर क्यों नहीं कर सकता. तो ये बरकत का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम इसको मानते हैं. मैंने जो शुरू में कहा था ना आपको, डिप्रेशन के मर्ज में जो लोग मुब्तला हैं, इस इब्तला की एक वजह यह है कि लोग रात को जागते हैं, सुबह सोते हैं. हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुनाजरा हुआ, एक डिबेट हुई, डिस्कशन हो रही थी एक बंदे के साथ, और वो बरकत के कंसेप्ट को नहीं मांगता था. वो कहता था बरकत कुछ भी नहीं है, बरकत क्या होती है, बरकत के वजूद का मुनकिर था. आपने फिर बरकत कुछ नहीं है, कहा कुछ नहीं है. आपने फरमाया तूने कुत्ते देखे हैं, कहा देखे हैं. कहा बकरियां देखी हैं, कहा देखी हैं. कहा बता बकरियां ज़्यादा होती हैं, कुत्ते ज़्यादा होते हैं. कहा बकरियां ज़्यादा नजर आती हैं. कहा बता बकरियां ज़्यादा बच्चों को जन्म देती हैं या कुत्ते. कहा कुत्ते. कहा बकरियां तो ज़बह भी होती हैं, कुत्ते ज़बह भी नहीं होते, लेकिन कुत्ते फिर भी कम हैं, बकरियां फिर भी ज़्यादा हैं, ये क्या है. कहा क्या है. कहा यही तो बरकत है. कहा यही तो बरकत है. कहा बरकत कैसे है, बरकत कैसे है, बरकत कैसे पैदा हुई. हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया जब रात होती है ना तो बकरियां जल्दी सो जाती हैं, सुबह जल्दी जागती हैं. कुत्ते रात को भौंकते रहते हैं, जागते रहते हैं, और जब अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का वक्त आता है कुत्ते सो जाते हैं, वो महरूम रहते हैं. बकरियां उस वक्त जागती हैं, सुबह के वक्त जागा करो, अल्लाह बरकत देगा.
बकरियों में बरकत इसलिए है। तो डिप्रेशन का मुकाबला करने के लिए ये याद रखें, और ये मुश्किल काम नहीं है। लोग कहते हैं यार रात को नींद नहीं आती, एक दिन ये तजुर्बा कर लें, सुबह एक दिन ना सोएं, स्विमिंग चले जाएं, जिम चले जाएं, कोई और काम कर लें, एक दिन अपने आप को मजबूर करके जागते रहें, दूसरे दिन देखें कैसे नींद आ जाती है। मसला ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, एक दिन का अमल है। कलिमात की बरकत के हवाले से मुझे ये नुक्ता ज़हन में आया, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। मैंने कहा था ना कि इस्तिग़फ़ार आपको मुस्तजाब दावत बना देगा, जो दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मस्जिद में जाते हैं, सफ़र पर है, शदीद सर्दी है, सख्त सर्दी है, सर्दी की रातों में एक मस्जिद में जाते हैं और इरादा करते हैं कि आज की रात इसी मस्जिद में गुजारूंगा, सो जाऊंगा। तो एक बाबा आता है, मस्जिद में होते हैं ना कमेटी वाले, बड़े जलाली किस्म के होते हैं तो बाबा ने आया, उसने कहा उठो बाबा जी। अब उस दौर में कोई सोशल मीडिया तो था नहीं कि पता होता कि ये अहमद बिन हंबल आए हुए हैं, इतने बड़े आलिम हैं, तो उसे पता नहीं था अहमद बिन हंबल है। उसने कहा बाबा जी निकलो। अब ये बुजुर्ग शख्सियत हैं, थके हुए हैं, शदीद सर्दी है, तो वो मजबूर करके निकाल देते, कहते गठरी उठा के बाहर फेंकूंगा, आप बाहर चले जाते हैं। जब बाहर जाते हैं तो मस्जिद से निकल के बाईं जानिब देखते हैं कि एक नान भाई की एक दुकान है, वो तंदूर पर रोटियां पका रहा है, और जब वो पेड़े लगाता है तंदूर में तो कहता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, रोटी लगाता है, रोटी निकालता है, रखता है, अस्तगफिरुल्लाह। तो आप फरमाते हैं मुझे सख्त सर्दी लगी हुई है, यहाँ आग है, यहाँ पर अगर तू इजाज़त दे तो यहाँ आज रात गुजार लूँ, आज रात यहाँ पर सो जाऊँ। उसने कहा बाबा जी सो जाओ, आप आराम करें। तो आप देखते रहे, उसे बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि बार बार वो इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसने कहा बड़े मियाँ क्या देख रहे हो, बार बार आप मुझे देख रहे हैं। तो आपने फरमाया मुझे ये तेरी इस्तिग़फ़ार पढ़ने की अदा बड़ी पसंद आई, तो बार बार इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसने कहा कि बड़े मियाँ क्या बात करते हैं, इसी की तो बहारें हैं, इसी की तो बरकतें हैं। कहा क्या बरकतें? कहा जब से इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया है मैं मुस्तजाब दावत हो चुका हूँ, जो दुआ करता हूँ अल्लाह कबूल फरमाता है, कोई दुआ रद्द नहीं होती है। फरमाया ये बहुत बड़ा दावा है कि तू मुस्तजाब दावत हो चुका है, तो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, यानी ये तो बहुत विलायत का दावा है ना। कहा बस इसी इस्तिग़फ़ार की बरकतें हैं। आपने फरमाया तो आज क्यों पढ़ रहा है? कहा आज असल में मेरी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, मेरी सारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं, बस एक तमन्ना, एक ख्वाहिश, एक आरज़ू है, एक मुहद्दिस है, फ़क़ीह है, उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, आज उसकी ज़ियारत की नीयत से पढ़ रहा हूँ। कहा कौन है वो? कहा जानते नहीं, अहमद बिन हंबल बड़ा मुहद्दिस है, बड़ा फ़क़ीह है, आज उसके लिए पढ़ रहा हूँ। कहा फिर तेरी दुआ रंग लाई है, देखता नहीं आज अहमद बिन हंबल तुझे देखने के लिए आया है। किसी बूढ़े शख्स को मस्जिद से कौन निकालता है? वो जो निकालने वाला था ना, वो खुद नहीं निकाल रहा था, ये इसकी इस्तिग़फ़ार की मिकनातीसी कशिश थी, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जो इमाम अहमद बिन हंबल को सामने ला रही थी। ये कि वो दुआ मुस्तजाब दावा हो चुका था, तेरी दुआ ना असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हो। इस्तिग़फ़ार की बरकत है ये, इस अस्तगफिरुल्लाह 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 की कसरत की बरकत है, ये पढ़ते रहा करें। ये पॉइंट नंबर क्या था? पॉइंट नंबर 4 था। और फिर ये ज़िक्रुल्लाह है, इस पर फिर अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि ज़िक्रुल्लाह क़ुलूब को इत्मीनान देता है। और 5वां पॉइंट ये है, हमारे उलमा कहते हैं शमाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े भी और पढ़ाएं भी। Talk about the physical description of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Study the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Study the narration of Ma'bad. Study the narrations of Sayyidatuna Halima. Study the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And don't only study that yourself. Teach your children. Talk about the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our ulama say that a lot of people, they are distressed. They're suffering from anxiety and depression. Why? Because no one loves them. They say that if you want to become the beloved of people, then talk about the beauty of the beloved of Allah. Talk about the beauty of the beloved of Allah. The more you talk about the beauty of the beloved of Allah, the more the creation of Allah will fall in love with you. अगर चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के तराने अदाते, दुनिया आपसे प्यार करेगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 5 था। These are the 5 necessary points for all of us to work on. और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी को बांटा किस तरह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात को भी पढ़ें। एक औरत थी ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, मदीना मुनव्वरा में, वो जहनी मर्ज में मुब्तला थी, उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था,
بڑی باتوں بہت زیادہ باتیں کرتی تھی، بڑی لایانی قسم کی بے مقصد قسم کی باتیں کرتی تھی، ذہنی مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس تھی تو بہت زیادہ باتیں کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہاں بات نہیں کروں گی، باہر تشریف لائیے۔ اب دیکھیے عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہیں، سورج حدت دکھا رہا ہے، شدید گرمی، اس گرمی کے موسم میں کڑکتی دھوپ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کی باتیں سننے کے لیے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ کوئی صحابی اس سے بات نہ کرتا، وہ اس لیے کہ وہ اس قدر باتیں کیا کرتی تھی کہ وہ جان ہی نہیں چھوڑتی تھی، کیونکہ ڈپریشن کی مرض میں مبتلا تھی، ذہنی مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس تھی، بہت زیادہ باتوں نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کر رہی ہے اور ساعتیں بیت جاتی ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے ہیں، اور بے مقصد قسم کی باتیں، غیر معقول باتیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ساری باتیں سن رہے ہیں۔ اور کون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا شیخ، آج کا پیر، وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بھائی ہمارے پیر سب بڑے مصروف ہیں، ہمارے شیخ سب بڑے مصروف ہیں، فلاں شخص بہت بڑا کاروباری بندہ ہے یار، فلاں وزیر ہے، منسٹر ہے، بہت مصروف ہے، اس کے پاس کہاں ٹائم ہے؟ بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پوری دنیا میں دین اسلام کا پیغام عام کرنا ہے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے زیادہ مصروف کون ہے؟ ایسے اصول، ایسے ضوابط، ایسے قوانین دیے جن سے آج ہم جب امریکہ میں بھی جاتے ہیں تو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس، لائف، لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس، وہاں کے انگریز بھی دیکھ کے گئے ہیں کہ مقاصد الشریعہ سے انہوں نے لیا ہے، دین کے مقاصد سے ایسے اصول، ایسے ضوابط عطا فرمائے۔ جنوبی فلسطین کیا، جنوبی عراق کیا، جزیرہ نمائے عرب، ہر طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سال کے عرصے میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی مملکت کو قائم کیا۔ اس قدر مصروف شخصیت، ازواج مطہرات کو بھی ٹائم دینا ہے، صحابہ کی ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں، غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں، ان کے اعتراضات کے جواب دینے ہیں، لیکن کون کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی باتیں سن رہے ہیں، اس کا کلام سن رہے ہیں، اور پھر جب اپنی بڑاس نکال کے بالکل اپنی باتیں کہہ کے تھک کے جب وہاں سے جاتی ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے ہیں، اس کا کلام سن رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں اس کا کلام کیوں نہ سنوں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مدینہ جانتا ہے کہ یہ نادان عورت ہے، بے مقصد اور لایانی قسم کی باتیں کرتی ہے، اس کے کلام میں کوئی فائدہ نہیں۔ آقا آپ کو تو کار نبوت کی ذمہ داری دی گئی ہے، اتنی بڑی رسپانسبلٹی آپ کو دی گئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وقت اس نے آپ کا ضائع کیا؟ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو وہ جائے گی کہاں؟ وہ کہاں جائے گی؟ اس کی کون سنے گا؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کوالٹی ٹائم دیں، جو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے نا لوگ، ان کو ٹائم دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بار بار طرح ایک خاتون، ایک اندھی عورت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ منورہ کی گلی سے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اندھی عورت ٹھوکر کھا کے گرتی ہے، اور دیکھا کہ کچھ اوباش نوجوان اسے دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور پھر اس کو اٹھاتے ہیں، گھر تک پہنچاتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک پہنچاتے ہیں، اس کے بعد ہر روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھانا دیتے ہیں۔ اور یہ فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہی سکھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت جو نابینا عورت تھی مدینہ منورہ میں رہتی ہے، اور اس کا کوئی والی وارث نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اور ایک شخص اس عورت کے گھر میں آتا ہے، ہر روز اس کی خدمت کرتا ہے، اور اس کے گھر کو صاف کرتا ہے، اور پانی بھرتا ہے، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ پرانے زمانے میں جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے نا، وہ واش روم بھی اپنے کمرے میں استعمال کرتے تھے، رات کے وقت ان کے غلام آتے، نوکر آتے تو ان کا پیشاب اور پخانہ وغیرہ نکال کے باہر جا کر پھینکایا کرتے تھے۔ یہ خاتون نابینا عورت ہے، اور ایک فرد اس کے گھر میں آتا ہے، ہر روز آتا ہے، اور اپنے علاقے کا امیر کبیر شخص ہے، اور اس کی ایسے خدمت کرتا ہے کہ اس کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اس کے کمرے کی صفائی کرتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، پانی بھرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی واش روم کو بھی اس طریقے سے صاف کرتا ہے، ہر روز صفائی کر کے جاتا ہے۔ ایک روز سیدنا فاروق
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نابینا خاتون کے دروازے پر دستک دی. اس نے کہا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں عمر ہوں، عمر بن خطاب ہوں. آپ نے فرمایا سنا ہے کہ تیرا کوئی مددگار نہیں، تیری کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، میں چاہتا ہوں میں تیری مدد کروں، میں چاہتا ہوں تیرے گھر کا کام میں کیا کروں. اس نے کہا ضرورت ہی نہیں، ایک بندہ آتا ہے ہر روز آ کے کام کر کے چلا جاتا ہے، میرا گھر صاف کر کے چلا جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے وہ بھی آتا ہوگا لیکن میں بھی مدد کروں گا، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی نیکی حاصل ہو، نیکی کا کام ہے. اس نے کہا نہیں نہیں ضرورت ہی نہیں ہے، ایک عرصے سے شخص آ رہا ہے، وہ آ کے میری گھر صاف کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پانی بھرتا ہے، گھر کو صاف کرتا ہے، کھانا لاتا ہے، اس قدر خدمت کرتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں مدد کرنا چاہتا ہوں تو دو مددگار ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا، بتا تو صحیح وہ ہے کون. کہا تم میں اور اس میں فرق یہی ہے نا کہ وہ جب سے آتا ہے، جب سے آ رہا ہے، میں نے نام پوچھا وہ کبھی نام بتاتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا مائی نام میں کیا رکھا ہے، کام تو ٹھیک کر دیتا ہوں نا، مدد تو کرتا ہوں نا، گھر تو ٹھیک صاف کرتا ہوں نا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی میں بھی دیکھوں وہ ہے کون. کہا کہ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، دیکھتا ہوں کہ فجر کے وقت ایک شخص اپنے چہرے پر نقاب اوڑھے مسجد نبوی شریف سے باہر آتا ہے اور پاؤں اس کے ننگے ہیں، جوتے نہیں پہنے ہوئے. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تعاقب کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسی اندھی بوڑھی عورت کے گھر میں جا رہا ہے. میں نے کہا ہے اللہ کے بندے ذرا چہرہ تو دکھا، بتا تو ہے کون، اپنا نقاب تو اٹھا. کہا میں قریب گیا، نقاب اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صدیق اکبر ننگے پاؤں ہیں، جوتے نہیں پہنے ہوئے. میں نے کہا صدیق اکبر جوتے کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے جوتوں کی آہٹ تک نہ پہنچے، یہ راز ہے، میں چاہتا ہوں یہ راز میرے اور میرے رب کے مابین رہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں. ہے صدیق اکبر کب سے اس کی مدد کر رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے عرض کیا. صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ نہ پوچھو کہ کتنا وقت گزر گیا، بس یہ دعا کرو کہ اللہ اس خدمت کو قبول کر لے. میں کہتا ہوں میرے دوستوں کبھی کبھی جو حاجت مند ہے نا بغیر نام لیے، بغیر مسجد میں اعلان کرائے، بغیر نیوز پیپر میں تصویر چھپوائے کسی کی ایسے بھی خدمت کرو کہ جس خدمت کا صرف تمہیں علم ہو، تمہارے رب کو علم ہو، یہ راز تمہارے اور تمہارے رب کے مابین ہو. دیکھو اللہ جل وعلا تمہیں پھر کیسے خوشیاں عطا فرماتا ہے. یہ سبق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے، یہ تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں اور خوشیاں بانٹنے کا یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو سکھایا ہے. میں کہتا ہوں نا یہ نوازشیں، یہ عنایتیں ہمیں دو جہاں سے چھڑا دیا، ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا. غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یتیموں کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک یتیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. ایک نوجوان لڑکا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کا میرا ایک باغ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں اس باغ کے ارد گرد ایک دیوار بناؤں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، اس کا درخت درمیان میں آ گیا ہے، اگر میں وہ دیوار بناتا ہوں تو اس کا درخت دیوار کے اندر آتا ہے اور دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس سے کہا ہے یہ درخت مجھے بیچ دو، وہ بیچتا بھی نہیں. میں نے پہلے کہا مجھے دے دو، اس نے کہا نہیں دوں گا. میں نے کہا بیچ دو، وہ بیچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے. اب وہ یتیم تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پڑوسی کو بلاؤ. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور نے فرمایا یہ درخت دے دو اس کو. اس نے کہا میں نہیں دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ غصے میں تھا، بہت ناراض تھا کہ اس بچے نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کیوں کر دی. حضور نے ارشاد فرمایا اس کی رقم لے لو، پیسے لے لو، یہ درخت بیچ دو. اس نے کہا میں بیچتا بھی نہیں، ویسے بھی نہیں دیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرو کہ یہ درخت تم اس کی قیمت بھی لے لو اور اس درخت کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا کہ جس کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ اس کے نیچے اگر 100 سال تک ایک سوار اگر سواری کرتا رہے تو اتنی طوالت ہے اس کی، اتنا سایہ ہے اس کا، وہ درخت جنت کا بھی لے لو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول نہیں کرتا. اب وہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان موجود ہیں، حضرت سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول موجود ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اگر یہ درخت میں کسی طریقے سے اس سے خرید کر اس یتیم کو دے دوں تو کیا یہ
یہ آپشن میرے لیے بھی اوپن ہے کہ جنت میں مجھے بھی وہ درخت مل جائے گا. اگر یہ درخت اس کے پڑوسی سے میں خرید کر اس یتیم کو دے دوں, میں کہتا ہوں یتیم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پیار ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ اگر یہ کسی طریقہ سے خرید لوں, خرید کر میں اس یتیم کو دے دوں, تو کیا یہ آپشن میرے لیے بھی اوپن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تیرے لیے بھی ہے. حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس شخص کے پاس جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تو مجھے جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں. تو وہی ہے نا جس کے باغ میں 600 کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں. تیرا باغ اتنا مشہور ہے کہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے تاجر تیرے باغ کی کھجوریں کھانے کے انتظار میں رہتے ہیں, اور اس باغ کے اندر پھر اتنا بڑا محل تعمیر کیا ہوا ہے, میٹھے پانی کا کنواں ہے. تو اتنا مشہور بندہ ہے, تیرے باغ کے چرچے تو پورے مدینے میں ہیں, پورے شہر میں ہر بندہ تجھے جانتا ہے. اس نے کہا کہ دیکھو کہ اگر تیرے اس ایک درخت کے عوض میں تمہیں اپنے 600 کھجور کے درختوں کا باغ دے دوں تو یہ سودا قبول ہے؟ یہ سودا قبول ہے؟ وہ حیران ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک درخت اور ادھر اتنا بڑا باغ. ابو الدحداح کیا بات کر رہے ہو, کیا واقعی یہ سودا کرنا چاہتے ہو؟ ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بالکل, وہ میرا پورا باغ تیرا 600 کھجور کے درخت ہیں, اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت محل ہے, اور اس کے گرد ایک بڑی نمایاں دیوار ہے جو مدینہ منورہ میں دور دور سے نظر آتی ہے. کہا وہ بھی تجھے دے دوں گا, وہ محل بھی تیرا, وہ ساری کھجوروں کے درخت بھی تیرے, وہ سارا باغ بھی تیرا. کس کے عوض؟ ایک درخت. کہا ٹھیک ہے, اور حضور کی گواہی میں یہ سودا ہوتا ہے. اب ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے جاتے ہیں. اب ان کی جو زوجہ ہے وہ اس باغ کے اندر ہے, باہر سے آواز دیتے ہیں اپنی زوجہ کو, ہے ام دحداح ذرا باہر آؤ باہر آؤ, میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے. اب ام دحداح جانتی ہیں یہ بہت بڑا تاجر ہے, بہت بڑا بزنس مین ہے, خسارے کا سودا نہیں کرتا, کبھی خسارے کا سودا نہیں کرتا. ام دحداح نے کہا ہے وہ دحداح کیسے سودا کیا ہے؟ کہا جنت کے ایک درخت کے عوض میں نے بیچا ہے. اب دیکھو میرے دوستوں, اب دیکھو ام دحداح وہ نیک بخت خاتون, وہ خوش قسمت خاتون, اس کی عظمتوں کو سلام. آج آپ سوچیں کہ اگر آپ کی بیوی ہوتی اور آپ اپنے گھر جاتے اور اپنی بیوی سے کہتے ارے سنتی ہو باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ, گھر سے باہر نکلو, یہ گھر اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. وہ کہتی ارے ابھی تو یہ نیا ٹی وی رکھا ہے, ابھی کچھ زیورات رکھے ہیں, زیورات تو نکالنے دو. ارے نادان انسان تو نے کیا کیا, گھر ہی اللہ کی راہ میں دے دیا. ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے آواز دی, کہا ایک جنت کے درخت کے عوض. ام دحداح نے یہ بات سنی, کہا تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے, بہت منافع کا سودا کیا ہے. ام دحداح فوراً اپنے بچوں کو پکڑ کے اس گھر سے باہر نکلتی ہے, باغ سے باہر نکلتی ہے. اب ننھے بچوں کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں بھی ہیں, کھجوریں ان کے ہاتھ سے نکال کے کہتی ہیں اب یہ کھجوریں ہماری نہیں ہیں, میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایک کھجور اللہ کے راہ میں دیے گئے مال سے میں اپنے جیب میں رکھ لوں, تو لے لے, کہیں اس کی وجہ سے جنت کے درخت میں ہمیں خسارہ نہ ہو, کہیں جنت کے درخت سے محروم نہ ہو جائے. ساری کھجوریں لے کر باغ کے اندر رکھ جاتی ہے. کہا کہ اس کا ایک ننھا بیٹا تھا, اس کے منہ میں ایک کھجور تھی, منہ سے کھجور نکال کر فوراً باغ میں رکھ دی. کہا اب اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے, یہ اللہ کا مال ہے, اب ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. اب اس پر علماء کے دو قول ہیں. ایک معروف قول کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس باغ کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی باغ بھی نہیں تھا, ان کے پاس اور کوئی دولت بھی نہیں تھی, ان کے پاس اور کوئی مال بھی نہیں تھا. لیکن ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا یہ سودا پکا ہے نا, آقا یہ سودا پکا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور حضور خوش ہو کر فرماتے ہیں کم من عزق رداح لأبی الدحداح فی الجنہ, کم من عزق رداح لأبی الدحداح فی الجنہ, کم من عزق رداح لأبی الدحداح فی الجنہ. راوی کہتا ہے حضور بار بار پڑھ لے, مسلسل پڑھ لے, مسلسل یہ جملے کہہ رہے ہیں اے ابو الدحداح تیرے لیے جنت میں کتنے درختوں کی, کتنی ٹہنیوں پہ کتنی کھجوریں, مالا مال ہے تو. بار بار حضور ارشاد فرما رہے بار بار یہی جملے, اور دو روایات اس میں, دو مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہے. کم من عزق رداح لأبی الدحداح فی الجنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا ایک درخت کے عوض ایک درخت کا سودا کیا تھا, اب تو نے 600 درخت دے دیے تو جنت میں 600 درخت تو کم از کم تجھے ملیں گے نا. میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ کھجوروں کے کتنے درخت اللہ جل وعلا نے تجھے دے دیے ہیں. میرے دوستوں اتنی قربانی دی, ایک
یتیم کی خاطر دی، لیکن ان لوگوں کی قربانی کا انداز بھی دیکھیں، ان کی قربانی کا انداز بھی نرالا ہے۔ آج کوئی قربانی دے نا اور اسے جنت کی ضمانت مل جائے، یا کوئی کہے، کوئی شیخ ہی کہہ دے، کوئی اسکالر ہی کہہ دے، کوئی آرگنائزیشن کا ممبر ہی کہہ دے، کوئی تحریک والا ہی کہہ دے، اتنا کام کرے نا تو پھر تیرا کام قبول ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے تحریک کے لیے، میں نے دین کے لیے، میں نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے، میں نے کنز الہدا کے لیے، میں نے دینی آرگنائزیشن کے لیے، اپنی تحریک کے لیے اتنا بڑا کام کیا، اب یہ کام کافی ہے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ مزاج نہیں تھا۔ ابو الدرداء کے لیے میرے آقا نعرے لگا رہے ہیں، بار بار فرما رہے ہیں ارے کتنی کھجور ہے، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں یہ سارے تیرے ہیں، بار بار ارشاد فرما رہے ہیں بھائی جتنے اتنی تسلی مل جائے اور لسان مصطفیٰ سے مل جائے، آقا کی زبان سے مل جائے، اس کی قسمت کس عروج پر ہوگی۔ لیکن پھر یہ وہی ابو الدرداء ہے، اس کے بعد بھی محنت کرتے رہے۔ غزوہ احد میں جب دشمنوں نے حضور پر حملہ کیا، ابو الدرداء اپنے سینے پر ان تیروں کو برداشت کر رہے ہیں اور میرے آقا کے قدموں میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور غزوہ احد کے بعد میرے آقا نے تلاش کیا، کہا میرا ابو الدرداء مجھے دکھاؤ۔ ارے وہ کھجوروں والا میرے آقا ابو الدرداء کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے مسکراتے ہیں اور مسکرا کے پھر فرماتے ہیں کم من عزق رضاہن لابی الدرداء بالجنہ۔ ابو الدرداء جنت میں کھجوریں ہی کھجوریں، کھجوروں کے درخت۔ میرے آقا خوش ہو کے اس کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیسا خوش بخت ہے جس نے حضور کی ذات کے لیے، حضور کی جان کی تحفظ کے لیے اپنی جان دے دی۔ کاش یوں موت آئے میرے ہم نشین، کاش یوں موت آئے میرے